बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोग बात करते हैं और बहुत सारे लोग इस पे इल्म हासिल करना चाहते हैं। आज हम मुख्तसर गुफ्तगू में लीडरशिप और लीडरशिप के स्टाइल्स पे बात करेंगे। जॉर्ज आर टेरी, एक सोशल स्कॉलर, वो कहते हैं कि लीडरशिप से मुराद एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें एक शख्स को उसके साथ वाले लोग अपनी मर्जी से, अपनी विलिंगनेस से फॉलो करते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। यानी लोगों का एक मकसद है किसी भी जगह पे जो मौजूद हैं, वो अपने उस मकसद को हासिल करने के लिए अपने में से ही किसी एक शख्स की क्वालिटीज़ से इंस्पायर होके, उसकी स्किल्स से इंस्पायर होके उसको अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से फॉलो करते हैं। तो इस एक्टिविटी को हम लीडरशिप कहते हैं। तो लीडरशिप से मुराद या लीडर से मुराद ये नहीं है कि हम सिर्फ सियासत को सामने रख के लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप हमें फील्ड वर्क में नज़र आती है, लीडरशिप हमें ऑफिस में नज़र आती है, लीडरशिप हमें क्लासरूम्स के अंदर नज़र आती है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हों तो तब नज़र आती है। लीडरशिप हमें फैक्ट्रीज़ के अंदर जो लेबर क्लास काम कर रही होती है उनके अंदर भी नज़र आती है। गर्ज के लीडरशिप हमें जगह जगह पे जहाँ इंसान मौजूद हैं और वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें लीडरशिप की एग्जांपल्स भी नज़र आती हैं और लीडरशिप के स्टाइल्स भी नज़र आते हैं। गोलमैन, एक सोशल स्कॉलर, उन्होंने लीडरशिप के 6 स्टाइल्स पे बात की है। वैसे तो लीडरशिप के स्टाइल्स को लोग अपने अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन गोलमैन ने बड़े खूबसूरत 6 स्टाइल्स लीडरशिप के बयान किए हैं। उनको मैं आसान अल्फाज में आप सारे दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। और ये जो स्टाइल्स हैं या मेरी जो बातचीत है, इससे यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मेरी इस बातचीत से एक आम आदमी भी जान सकता है कि लीडरशिप के किन 6 स्टाइल्स की बात की है गोलमैन ने। गोलमैन ये कहता है कि लीडर का एक स्टाइल विजनरी होता है, यानी विजनरी लीडरशिप। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक लीडर अपने जो फॉलोअर हैं उनको एक विजन देता है, उनको एक डायरेक्शन देता है कि हम अपने इन हालात को कैसे अच्छे अंदाज में चेंज कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। और वो अपने फॉलोअर या अपने साथ वालों को एक मैसेज देता है कि कम विद मी, मेरे साथ चलें और हम अपने उस मकसद को हासिल कर सकते हैं, उस जो ख्वाब है, जो विजन है, उस तक पहुंच सकते हैं अगर हम सारे मिल के कोशिश करेंगे। तो वो असल में उनको एक डायरेक्शन देता है और फिर उस डायरेक्शन की तरफ लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव किस्म का एनवायरनमेंट होता है। विजनरी लीडर हमेशा लीडर्स पैदा करते हैं, यानी वो सिर्फ खुद लीडर नहीं रहते, वो अपने साथ वाले जो हैं उनको भी फिर लीडर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो, क्योंकि उसके अंदर लर्निंग बहुत सारी होती है। तो ये एक स्टाइल है लीडरशिप का जिसको विजनरी लीडरशिप कहा जाता है। एक और लीडरशिप का स्टाइल है जिसको कोचिंग लीडरशिप स्टाइल कहा जाता है। कोचिंग लीडरशिप स्टाइल क्या है? जैसे कोच का वर्ड आपने सुना है, अक्सर हम गेम्स में देखते हैं। क्रिकेट में भी कोच होता है, बॉलिंग का कोच है, बैटिंग का कोच है, हॉकी में भी कोच है, फुटबॉल में भी कोच है, बाकी गेम्स में भी कोच होते हैं। तो कोच क्या करता है, वो उस टीम के प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाता है कि आप इस तरह से परफॉर्म करें, इस जगह पे ऐसे प्ले करना है, फलां सिचुएशन में ऐसे प्ले करना है। तो वो उनकी ट्रेनिंग करता है। तो इसमें एक जो स्लोगन है जिसको वो साथ लेके चलता है एज लीडर, वो है ट्राई इट या ट्राई दिस, कि इस चीज़ को ट्राई करके देखें। यानी वो मुख्तलिफ अंदाज में उनकी ट्रेनिंग्स करता है ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये भी एक पॉजिटिव स्टाइल है लीडरशिप का, जिसमें लीडर जो है वो अपने फॉलोअर की, अपने साथ वालों की कोचिंग करता हुआ नज़र आता है। उसके बाद एक और लीडरशिप स्टाइल की जो गोलमैन बात करता है वो है एफिलिएटिव लीडरशिप। एफिलिएटिव, एफिलिएशन होना, अटैचमेंट होना। इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर क्या करता है, वो अपने फॉलोअर के अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग पैदा करता है। उनकी आपस में एक अटैचमेंट पैदा होती है, वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो
ان کی جو ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے وہ بہت کام آتی ہے. یہ بھی ایک پازیٹیو انوائرمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے لیڈرشپ, یعنی ایفیلیٹیو لیڈرشپ. اس میں ایموشن بظاہر بہت حاوی ہوتے ہیں, اور اس میں جو لیڈر ہے وہ اصل میں ایسی سچویشن سے اپنے فالوور کو بہت سکسیسفلی نکالنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ پرابلمز ہوتے ہیں, رفٹس ہوتی ہیں, کنفلکٹس ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ایفیلیٹیو لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. وہ اپنے فالوور کی جو ایموشنل بانڈنگ ہے اس کو کریٹ کر کے وہ سچویشن سے اچھے انداز میں ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو سکے. پھر گول مین ایک اور لیڈرشپ سٹائل کی بات کرتا ہے جو کہ پوری دنیا میں اس ورڈ کی بات کی جاتی ہے, اس کانسیپٹ کی بات کی جاتی ہے اور اس لیڈرشپ سٹائل کی بات کی جاتی ہے. وہ ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل. ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کیا ہے؟ جس کے اندر کنسنسس نظر آتا ہے, جس کے اندر ہر شخص کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں تو ہر کسی کو ووٹ کا رائٹ دیا جاتا ہے, اور جس کی اکثریت بنتی ہے, جس کے زیادہ ووٹس آتے ہیں وہ پھر ون کر جاتا ہے. تو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ لیڈر وہی والے ڈیسیژنز کرتا ہے جو اصل میں کنسنسس والے ہوتے ہیں, جس میں زیادہ تر جو فالوور ہیں وہ اس کی بات اس کو اپنی بات پہنچاتے ہیں یا ایک بات پہ ان کا کنسنسس ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے جس کے اندر میکسیمم لوگوں کی رائے کو اہمیت دی گئی ہے. اب جو ڈیموکریٹک لیڈرز ہوتے ہیں وہ اصل میں ایک ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کی اپنی یا چوائس یا مرضی والے فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ وہ لوگوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے فالوورز کی مرضی اور رائے کے مطابق وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو ڈیموکریٹک لیڈرشپ بھی کہتے ہیں. اور اس کے اندر بھی ایک ہمیں سلوگن نظر آتا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک, یعنی اس میں جو لوگ ہیں, جو فالوور ہیں, ان سے رائے لی جاتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک پازیٹیو لیڈرشپ سٹائل ہے. پوری دنیا میں لوگ کنونسڈ ہیں اور اس کو پراپوگیٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کی حمایت میں بھی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ڈیموکریٹک وے میں ہونے چاہیے. چاہے ہم گھر کے اندر لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, آفس کے اندر بات کر رہے ہیں, کلاس روم کے اندر بات کر رہے ہیں, ملکی سطح پہ بات کر رہے ہیں, تو ایک ڈیموکریٹک انداز ہمارا ہونا چاہیے. اور لیڈرز جو ہیں جب وہ ڈیموکریٹک سٹائل پہ چلیں گے تو انہیں ان کی آبجیکٹیو اچیو کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. گول مین ایک اور لیڈرشپ سٹائل کی بھی بات کرتا ہے, اس کو پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل کیا ہے؟ پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل یہ ہے کہ جس میں لیڈر ایکسیلنس چاہ رہا ہوتا ہے, جس میں لیڈر چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو ساتھ لوگ ہیں ان کے اندر اتنی کمپیٹنس ہونی چاہیے کہ وہ آبجیکٹیو کو فوراً اور اچھے انداز میں اچیو کریں. اس کا فوکس تھوڑا سا ڈیموکریٹک ویلیوز سے ہٹ کے ہوتا ہے, کوچنگ ویلیوز سے بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے, ایفیلیشن والی ویلیوز سے بھی ہٹ کے ہوتا ہے. پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل میں لیڈر اصل میں یہ چاہ رہا ہوتا ہے ڈو ایز آئی ڈو ناؤ, یعنی آپ سارے لوگ ایسا ہی کر کے دکھائیں جیسے کہ میں نے ابھی کیا ہے. یعنی اس میں ہمیں تھوڑا سا نظر آتا ہے پیس سیٹنگ لیڈرشپ میں کہ اس کے اندر لیڈر جو ہے وہ اپنی بات کو منوانا چاہ رہا ہے, وہ ہر کام کے اندر ایکسیلنس چاہ رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد آبجیکٹیو کو اچیو کرنا زیادہ ہوتا ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ شاید لوگ نہیں ہوتے اس طرح سے جس طرح سے پہلے والے لیڈرشپ سٹائلز میں ہم نے بات کی. تو یہاں پہ پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل کے اندر کسی حد تک تھوڑا سا لیڈر جو ہے وہ حاوی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر شاید اس طرح سے نہیں ہے پیس سیٹنگ لیڈرشپ سٹائل کی. ایک اور لیڈرشپ سٹائل آخر میں جو گول مین نے بیان کیا ہے وہ ہے کمانڈنگ لیڈرشپ سٹائل. اس کو کبھی کبھی اتھارٹیٹیو لیڈرشپ سٹائل بھی کہا جاتا ہے. کمانڈنگ لیڈرشپ سٹائل مینس کمانڈنگ سے ہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جی حکم دینا. اس میں لیڈر کس طرح کا سٹائل اپناتا ہے؟ لیڈر یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اب سب پہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ اس کام کو اسی انداز میں کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کی کوئی سزا اور جزا ہوگی. تو وہ اس میں جو سلوگن ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیڈرشپ سٹائل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ڈو وٹ آئی سے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو
اور وہی تمہیں کرنا پڑے گا. یہ والا لیڈرشپ سٹائل جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی ایک ایسا ماحول جس کے اندر کوئی شخص زبردستی کوئی ڈنڈا اٹھا کے کوئی اپنے زور سے دوسرے لوگوں سے اپنی بات منواتا ہو, تو یہ کمانڈنگ لیڈرشپ سٹائل ہے, اور یہ ٹوٹلی نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. اس کے اندر پازیٹیوٹی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ 6 لیڈرشپ سٹائلز ہیں جن کی گول مین نے بات کی ہے, اور ہر لیڈرشپ سٹائل کا ایک شارٹ سا سلوگن جو ہے وہ بھی اس نے ساتھ بیان کیا ہے. یعنی اگر ویژنری لیڈر ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی کم ود می. اگر کوچنگ سٹائل والا لیڈر ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ چونکہ ٹریننگ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے ٹرائی دس ون. اور اگر ایفیلیٹو لیڈرشپ سٹائل کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو لیڈر ہے اس کا سٹائل کیا ہے کہ پیپل کم فرسٹ. یعنی اس کی نظر میں وہ بانڈنگ اور وہ ایموشنز زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, تو وہ لوگوں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے. اس کے بعد جو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے اس کے اندر لوگوں کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک, لوگوں سے ان کی رائے لی جا رہی ہے. تو یہ بڑے خوبصورت سٹائلز ہیں. اس کے بعد جب پیس سیٹنگ لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ ڈو وٹ آئی ڈو ناؤ, کہ آپ لوگ بھی وہی کریں جیسے میں کر رہا ہوں. تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, کہیں نہ کہیں اپنی مرضی کی بات نظر آتی ہے. اس کے بعد جو کمانڈنگ لیڈرشپ ہے اس میں تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ڈو وٹ آئی ٹیل یو, کہ وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ یہ سلوگنز ہیں جو ان لیڈرشپ سٹائلز کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورتی سے ان کو بیان کرنے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں. تو گول مین نے بڑی خوبصورتی سے ان 6 لیڈرشپ سٹائلز کی بات کی ہے. اب آپ اور میں اگر اپنے گھر کے ماحول کو سامنے رکھیں, اپنے جاب پلیسمنٹس کو سامنے رکھیں, اپنے کسی ایونٹ کے کام کو سامنے رکھیں, اپنے کلاس روم کو سامنے رکھیں, کہیں پہ بھی ہم موجود ہیں جہاں پہ ہم کوئی ایک کام کر رہے ہیں مل کے سارے, تو اس میں اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں کہیں ویژنری لیڈرشپ نظر آتی ہے. کسی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ٹریننگ دے رہا ہے تو وہ کوچنگ لیڈرشپ سٹائل اس میں نظر آئے گا. کسی جگہ پہ بہت ایموشنل بانڈنگ والا انوائرمنٹ ہے اور لوگ جو ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ بڑے اٹیچ ہیں اور لیڈر ان کے ساتھ اٹیچ ہے, تو وہاں پہ آپ کو ایفیلیٹو لیڈرشپ نظر آتی ہے. جب آپ اپنے آفس میں کسی کام میں ہوتے ہیں اور آپ سے رائے لی جا رہی ہے آپ کے باس کی طرف سے, آپ کے لیڈر کی طرف سے, تو اٹ مینس کہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہے وہاں پہ. کسی جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لیڈرز یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ہمیں ایکسیلنس چاہیے, ہمیں ٹیم کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ سامنے لانی ہے, تو وہ پیس سیٹنگ لیڈرشپ وہاں نظر آتی ہے. تھوڑا سختی والا ماحول بھی ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جی سزا اور جزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بلکہ سزا بہت زیادہ ہے, اور ہر جگہ پہ احکامات چلائے جا رہے ہیں, تو وہاں ہمیں کمانڈنگ لیڈرشپ سٹائل نظر آتا ہے. تو یہ سارے جو سٹائلز میں نے بیان کیے ہیں یہ صرف پولیٹیکل سینیریو کے اندر نہیں ہم دیکھتے. اصل میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہیں مل کے اور اس کے اندر ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ 6 لیڈرشپ سٹائلز جو ہیں ہمیں وقتاً فوقتاً یا تو فیس کرنے پڑتے ہیں یا نظر آ رہے ہوتے ہیں, یا خود ان میں سے کوئی سٹائل ہم اپنا رہے ہوتے ہیں ایز لیڈر. اور آخری بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں. نہیں, لیڈرز بننے کی صلاحیتیں ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں, اور اگر ہم یہ جو ویژنری لیڈر ہے, کوچنگ والا لیڈرشپ سٹائل ہے, ایفیلیٹو لیڈرشپ سٹائل ہے, یا ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل ہے, ان سٹائلز کو سیکھنا شروع کر دیں تو ہم بھی اپنی عام پریکٹسز کے اندر اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں. تو میں اس ایک آخری پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ہمیں لیڈرشپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی میں انشاءاللہ کسی دن بات کروں گا. آج کا میسج یہی تھا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.